बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाजरीन, वतन अजीज की सियासत की बात करें तो सियासी पिच और दाव पेच तेजी से बदल रहे हैं। इस कदर तेजी से कि कुछ इसे तकदीर का हेर फेर करार दे रहे हैं और चंद मकाफाते अमल। देखते ही देखते मेज के इर्द गिर्द किरदार बदल गए। पलक झपकते ही मातू मशहूर करार पाए और आंखों के तारे महफिल से दरबदर। सियासत तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फन का नाम है, मगर शायद ये सियासत नहीं, ये सियासत से भी कुछ आगे की शय है। आलमी उफक की बात की जाए तो उदास शामें, बेनूर सुबह और बेरंग मौसम आलमी मंजरनामे का अजब सा माहौल बना रहे हैं। बाहर की दुनिया से दिल के मौसम तक सब लहू लहू है। दुनिया तीसरी जंग के दहाने पर खड़ी है। आग और बारूद का खेल जारी है। जिसकी लाठी है वो भैंस हाँक रहा है। इसराइल तसल्लुत का ख्वाब लिए कई ताबीरें उजाड़ रहा है और उम्मत मुसलमान बस नोहा कुना लबों से फकत इल्तिजा कर रहे हैं और अमन है कि शायद कहीं रूठ चुका है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि नून लीग का पलड़ा भारी होने लगा। नून लीग की बलोचिस्तान के बाद नजरें फिर सिंध पर। सिंध में फंक्शन लीग से इत्तेहाद की ख्वाहां, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि माजी में भी मुखालिफ इत्तेहाद बने, पीपल्स पार्टी को कोई परवाह नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि फैजाबाद धरना केस पर इंक्वायरी कमीशन कायम। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को गैर मामूली इख्तियारात दे दिए। इंक्वायरी कमीशन साबिक वज़ीर आज़म, साबिक चीफ जस्टिस और साबिक आर्मी चीफ को भी तलब कर सकता है। कमीशन को तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। सवाल ये है कि क्या इंक्वायरी कमीशन वाकई इतना बाख्तियार होगा? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि IMF का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब है, जबकि पाकिस्तान को $1 अरब फराहम करेंगे। UAE की IMF को यकीन दहानी। सवाल ये है कि पाकिस्तान की IMF से जान कब छूटेगी? और इसराइली जारियत का 40वां रोज। गजा में बारिश, सर्दी बढ़ गई, पनाह गजीनों की मुश्किलात में इजाफा, मुर्दा खानों की बिजली बंद, मैयतों के अस्पताल में इज्तिमाई तदफीन। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीकी अवाम समेत पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। बात यह है कि इसराइल की फ़लस्तीन में जारियत पर इस्लामी ममालिक की तंजीमें दो टोक मौक़िफ़ क्यों नहीं अपना सकी? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, सलमान आबिद साहब, रिजवान रजी साहब, मसूद रजा साहब और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। मसूद रजा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। क्या देख रहे हैं जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क में? क्या मुस्लिम लीग नून की जो मुल्की सियासत है वो तक़वियत पकड़ रही है और आप देख रहे हैं कि क्या बलोचिस्तान के इलेक्टेबल्स के शामिल होने से नून लीग की सियासी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है? बस बाप रे बाप यही कानों में गूंज रहा है। बहुत शुक्रिया आपका है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब खुल के सियासत कर रहे हैं माशाल्लाह। और 183(4) का मुकदमा था जिसमें अदालत ने मियाँ साहब को नाअहल करार दिया था। तो एक ऑर्डिनरी कानून से शायद उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती, लेकिन मियाँ साहब सियासत करते हुए कानून को नहीं मान रहे, आइन को नहीं मान रहे, अदालती फ़ैसलों को नहीं मान रहे। तो इस सूरत हाल में जब पहला उन्होंने इत्तेहाद किया या इत्तेहाद की कोशिश की MQM के साथ, और अब दूसरा वो बाप के साथ हैं, और इस बाप की तारीख़ क्या है वो नून लीग हमें बताती रही है। वहाँ पर जाकर मियाँ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो फरमा रहे हैं कि तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तो फिर मुझे नज़र ये आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी स्टेटस को के बानी थे जिसने आज मुल्क में जो तरक्की के वो दावे करते। तरक्की तो ये है ना कि हमारे पास इस वक्त बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारी जो है गुर्बत है हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही, मुल्क में माशी बहरान मौजूद है, सियासी बहरान मौजूद है। तो ये तमाम एक्टिविटी देखकर मुझे लगता है कि स्टेटस को की निशात सानिया के मज़हर हैं इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुजद्दिद सानी हैं उसी सिस्टम के जो परवान चढ़ा और मुल्क इस वक्त मौजूद है। तो मियाँ साहब की जो सियासत है मैं उसको इसी नज़र से देख रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गो के कोशिश कर रहे हैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की। लेकिन इस पूरी फिल्म में मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो किरदार है वो एक आइटम सॉन्ग से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मियाँ साहब में करिश्मा मौजूद है। वो पब्लिक को जमा कर सकते हैं, इलेक्शन का माहौल बना सकते हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारे अगले वज़ीर आज़म हैं, तो मुझे शुबा होता है कि ऐसा शायद
بہت مشکل ہو. پکچر ابھی باقی ہے. یہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں اس جی پکچر ابھی باقی ہے. اور آئٹم سانگ جب آتا ہے نا, فلم فلاپ ہو رہی ہوتی ہے تو آئٹم سانگ اس کو اٹھا دیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ تمام صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن ایک بل سے ایک بار ڈسا جاتا ہے. اب یہی نظام جس کی پیداوار اسٹیٹس کو, جس کی پیداوار ایلیٹ کیپچر, جس کی پیداوار شوگر مافیا, گندم مافیا, اسمگلنگ مافیا, کیسے جان چھڑائیں گے؟ میاں صاحب باپ کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے تو کتنے با اختیار وزیر اعظم ہوں گے؟ کیا فیصلے کر پائیں گے؟ کیسے ترقی کا سفر شروع کریں گے؟ کل مصدق ملک صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہنے لگے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم 3-4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے گیس پر, ان سے گیس لیں گے اور لے کر 7 روپے کا یونٹ بنائیں گے اور بجلی سستی کر دیں گے. ان کمپنیوں کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے, ان کے آپ نام نہیں لے سکتے کہ وہ کون سی کمپنیاں ہیں جو فرٹیلائزر بناتی ہیں. تو ایک با اختیار, ایک بے اختیار سے وزیر اعظم بن کر اگر میاں نواز شریف صاحب ملک کی ترقی کا سفر شروع کریں گے اور بلوچستان کی عوام کو اس وقت وہ امیدیں دلا رہے ہیں, وعدے دلا رہے ہیں, تو بس ان کو یہی باتوں تک ہی رکھیں. بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی کوششیں تیز ہیں. فنکشنل لیگ سے بھی اب ایم کیو ایم کے بعد اب اتحاد کی خواہاں ہے مسلم لیگ نون. دیکھیں اندرون سندھ کا میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پچھاڑنا ناممکن ہے. پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کے خلاف لڑا تھا. اس وقت جی ڈی اے بھی تھی, اس وقت نون لیگ بھی تھی, اس وقت تحریک انصاف بھی تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی فے بھی تھی. یہ سب خلاف تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن لڑا تھا. تو اندرون سندھ تو آپ بھول جائیں. اچھا, شہری سندھ میں جو آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ممکن ہے کہ کسی طرح سے ہو سکے, لیکن اس تمام صورتحال میں یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام جماعتیں جو اس وقت الیکشن میں ہیں, اگر الیکشن آزادانہ ہوں تو ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے ملک میں, اور تحریک انصاف بند ہے. تو ایسی صورت میں الیکشن بھی مشکوک, یہ تمام سیاسی عمل بھی مشکوک, ایک رسم الیکشن ہے جو ادا ہونے جا رہی ہے. تو اس زمین میں جو بھی باتیں ہیں اس میرے خیال میں ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, آپ تو یہ بات کرتے ہی رہتے ہیں جو بھی مسعود رضا صاحب نے کی ہے کہ یہ رسمی سا ہی الیکشن ہوگا, رسمی الیکشن ہے جو پوری کی جائے گی. ویسے تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فی الحال جو کرنٹ سچویشن ہے, دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں تقویت پکڑ رہی ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب نے جو بات کی ہے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں لائٹ نوٹ پہ. باپ جو ہے اور جو باپ کے باپ جو ہیں انہوں نے بیوی بچوں سمیت پورے قبیلے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جب پورا قبیلہ شامل ہو جاتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ برات کا دولہا جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. اب وہ برات کا دولہا ہمیں دکھایا جا رہا ہے نواز شریف, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اب سب اس کے ہاتھوں جو ہے نا وہ اب آپ سیاسی طور پر بیعت کر لیں. کر لیتے ہیں, پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے, یہ لاڈلا چوتھی دفعہ پاکستان کی سیاست میں آیا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور ہر دفعہ ہمیں جمہوریت کا لالی پاپ, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف, پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف, سیاسی بالادستی کے حق میں بہت کچھ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ سب کچھ کر کے نا میدان میں اتروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت فرق ہے باتیں کرنے میں اور عمل کرنے والوں میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ماضی میں کہ ایم کیو ایم سے بھی اتحاد نہیں کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب باپ سے اتحاد نہیں کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا, یعنی بہت کچھ ہے جو ابھی مسعود رضا صاحب بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ المیہ صرف پی ایم ایل این تک محدود نہیں ہے. یہ المیہ آپ کو پی ٹی آئی میں بھی نظر آئے گا, یہ المیہ آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گا, جے یو آئی میں بھی نظر آئے گا, ایم کیو ایم کے اندر بھی نظر آئے گا, جی ڈی اے میں بھی نظر آئے گا, سب جماعتوں میں نظر آئے گا. کیونکہ سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اصول جائیں بھاڑ میں, نظریات جائیں بھاڑ میں, اخلاقیات جائیں بھاڑ میں, ہمیں ہر صورت میں جائز ناجائز اقتدار چاہیے, چاہے ہمیں اس کے لیے بوٹ پالش نہ کرنا پڑے. اور جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر وہ الیکشن کا ڈرامہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ویسے ہی اعلان کر دیں کہ جناب امیر المومنین نواز شریف صاحب قرار دے دیے گئے ہیں, ان کا اقتدار مبارک ہو سب پوری قوم کو, اور پوری قوم ان کے ہاتھوں بیعت کر لے. الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسے الیکشن سے نہ کوئی کریڈیبلٹی بنے گی, نہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے مسائل کا حل ثابت ہوں گے, بلکہ اور زیادہ بگاڑ پیدا کریں گے. صحیح ہے.
رضی صاحب سوال تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عوام کی بجائے الیکٹیبلز کی طرف سرگرم اور انحصار کیوں کر رہی ہے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ عوام کی جانب سے اب دوبارہ سے اعتماد نہیں کیا جائے گا مسلم لیگ نون پر؟ دیکھیے بلوچستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں وہ اس آواز کی گونج سن رہا ہوں. ویسے مجھے گونج بھی آ رہی ہے، ذرا انہیں کہیے کہ آواز بند کر دیجیے. وہ میں گونج سن رہا ہوں جو لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، شرط لگا رہے تھے، شناختی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن میاں نواز شریف آ گئے. پھر انہوں نے شرطیں لگائیں گے جی وہ ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن وہ ایئرپورٹ پہ گرفتار نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کہا یہ جلسہ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے جلسہ بھی کر دیا. سر جو کہہ رہے تھے شرطیں لگا رہے تھے آپ کے دوست ہی ہیں. اب وہ 13 ماہ اب اگلی افواہ سن لیجیے نا. یہ الیکشن جو ہے یہ تو ڈسکریڈٹ ہوں گے اور نواز شریف صاحب 13 ماہ کے لیے آئیں گے. یہ بھی اب ایک نئی بات کے اندر آئی ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، کہ نواز شریف صاحب کے اقتدار کے خاتمے کا آغاز بلوچستان سے ہوا تھا اور پیپلز پارٹی نے اس کو لیڈ کیا تھا فرنٹ سے. اور اب وہ چاہتے ہیں سمبولیکلی انہوں نے جا کے وہیں سے ہی اپنی پارٹی کی بحالی کا اعلان کیا ہے یا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا اعلان کیا ہے. ہمیں نواز شریف صاحب کی طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت عقل مند نکلے ہیں. انہوں نے کسی بھی مرحلے پہ یہ نہیں کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، میں MKM سے اتحاد نہیں کروں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. ایسے آتا ہے خودکشی کا نہیں کہا ہوا. MKM کے بارے میں لندن میں بیٹھ کے کیا طے ہوا تھا کہ آج کے بعد جو بندہ MKM کے ساتھ اتحاد کرے گا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے یار. نہیں جی خودکشی نہیں تھی اس میں. اچھا چلیں، وہ میرا خیال خودکشی کی جگہ انہوں نے کہا تھا مر جاؤں گا. پڑھ لیجیے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا ہوا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہے. خودکشی نہیں تھی. بس بھائی جناب اپنی میری گل تے سن لیا. میں تو سن رہا سر، تسی بھی تے چوتھا گیئر ہی لا دیتا نا. رضی صاحب دو جنیاں نے تقریر کی تھی اور گل انتہا تے لے گئے. ہاں جی صحیح ہے. تمام حدود ہی پار کر گئے ہو یار. اور تسی بھی حدود نہ پار کرو نا یار، اپنی گل کرو. بھائی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ایک تبصرہ نگار کے طور پہ اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آپ کیسے؟ تو جیسے آپ دے رہے ہیں سٹرونگ سٹیٹمنٹ، جیسے آپ دے رہے ہیں سٹرونگ سٹیٹمنٹ یار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں. پہلے آپ کر لینا پھر میں کرتا ہوں. چلے رضی صاحب بات مکمل کریں. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. اچھا اب میں ان کے جو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی ہے اور جس کے اندر انہوں نے اکنامک ریوائیول کی بات کی ہے، میں اس تقریر میں سے ڈھونڈتا رہا کہ کوئی نیا آئیڈیا ان کے پاس ہو، کوئی نویل بات وہ کریں. انہوں نے وہ ایسی بات نہیں کی. وہ سڑک بنانے کو ڈسکس کرتے رہے. ہاں اور وہ لوگوں کو مفت بجلی دینے کی بات کرتے رہے. بجلی اتنی مہنگی ہے اور انہوں نے مفت بجلی دینے کی بات کی ہے. ان تمام سہولیات سولر پینل سکیمز کا بھی ذکر کیا آج انہوں نے، سڑکوں کا بھی بہت ذکر کیا. میں یہی عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو جو کنزیومر ہے اس کو کھڑا کرنا ہے اور اس کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے. روزگار سڑک سے وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے شہر تو پہنچ جائے گا، لیکن روزگار تبھی ملے گا جب آپ انڈسٹری چلانے کی بات کریں گے، جب آپ تجارت کو بڑھانے کی بات کریں گے. یہاں پہ تو لوگ ہمارے ملک میں آ کے ڈالر خرید کے افغانستان لے جاتے ہیں اور لے جا کے ہمارا منہ چڑھاتے ہیں کہ ہمارا $1 جو ہے وہ سیاست افغانی کا ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہرحال پہلی تقریر تھی، ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر وہ کوئی ایسا نہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے وہ روایتی جو ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی بات کی ہے. بہرحال لیکن یہ اتنی نہیں ہے مایوسی کی بات. چلیں آگے دیکھتے ہیں. صاحب کی بیواؤں کی طرح جو ہے یہاں پہ ماتم کرنا چلیں بطول کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بطول، جس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ گرینڈ انتخابی اتحاد بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، اس پر جو پیپلز پارٹی کا ریاکشن ہے اس کو دیکھ کر پھر کیا سمجھا جائے کہ اب پیپلز پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ تھم چکا ہے؟ دیکھیں ہے نا، یہ ہے اور جنرلی ایسا الیکٹیبلز ہوتے ہیں خاص طور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رجحان ہے اور یہ سیاست اس طرح ہی ہوتی ہے. اس میں
इंडिविजुअल को और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इंटरेस्ट्स चाहिए होते हैं, और जैसे पहले कोट किया गया कि 2018 में जब बाप पार्टी बनी थी तो वही एग्जैक्टली 18 इलेक्टेबल्स पहले स्टेप में नवाज शरीफ के वहां जाने से पहले ऑलरेडी ओथ ले चुके थे कि हम आप आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे, और अब मजीद लोग भी उनको ज्वाइन करें। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जहाँ पे जो पॉलिटिकल वनरेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत कमजोर सियासत है, आसानी से हम देखते हैं कि साइड्स चेंज हो जाती हैं फॉर एनी रीजन बाकी सूबों के मुकाबले में। तो ये एक बहुत वाज़ेह साइन है, चाहे आप फंक्शनल लीग की बात करें, जीटीए की बात करें, एमक्यूएम की बात करें। अभी तो खैर एमक्यूएम के फैक्शंस हैं, लेकिन एमक्यूएम की सियासत वही है। एमक्यूएम के नैरेटिव चेंज हो सकता है, लेकिन एमक्यूएम की सियासत वही है। वही सियासत के रुझान किस तरह से होगा। आपको याद होगा कि जब रहमान मलिक साहब जिंदा थे तो 2018 के बाद मुझे याद है कि तकरीबन 10 दफा से जायद एमक्यूएम नाराज होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बार बार रहमान मलिक साहब मना लेते थे। तो अब तो कोई रहमान मलिक जैसा सियासतदान भी मौजूद नहीं है कि जो दो मुख्तलिफ नौयत की सियासी जमातों को, तो ये मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है कि इसको हम सस्टेन होता हुआ कैसे देखेंगे। दूसरी बात ये कि मेरा इसमें एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव ये है कि ये तो बहुत वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ इस वक्त एक पेज में है, चाहे वो इमरान खान के को बैकफुट लेके जाने के लिए है या वाकई कोई बड़ा मुल्क का मफाद है जो उनको ज्यादा समझ आ रही है। मैं इसको इस नजर से भी देखती हूँ कि जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होते होते रह गया और सीपैक पे भी काम रुक गया, फिर SIFC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे, अगर वाकई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम ये मान लें कि कोई नजरिया जरूरत नहीं है, हम ये मान लें कि वाकई इदारों में, सियासतदानों में, जमातों में, PTI के अलावा निगरान गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि अब हम सब एक हैं और अब एक जान हो के मुल्क के लिए हमने फैसले कर लिए हैं, और कोई ताकत, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान के अंदर से कोई ताकत हो, इन फैसलों को तब्दील नहीं वाली। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये मान लूं, मैं कन्विंस हो जाऊं इस पे एज पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, तो मुझे कबूल है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पे। मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये कबूल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद कर ले। आई डोंट केयर, है ना, आई डोंट केयर एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि जो वजीर आजम आ रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट का कितना फेवरेट है या वो किससे इत्तेहाद करे। हमारी बदकिस्मती ये है कि आप जिस भी सीढ़ी से आए आप काम नहीं करते ना। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। अगर आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप मुझे कॉन्फिडेंस में ले लें, अपने वोटर को कॉन्फिडेंस में ले लें कि देखिए हमारे पास अब ये पॉलिसी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी 9th मई के बाद पर्टिकुलर सियासी जमातों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, हमने एक बड़ा स्टेप लिया, शायद आपको हजम करते हुए वक्त लग जाए, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर द कंट्री। तो हम सब हैं, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये इसलिए हम डाउटफुल रज़ी साहब कह रहे हैं कि आज की तकरीर में नहीं बोला, चलें आगे देख लेते हैं। नसीर वागा साहब, जिस तरह से हमें नून लीग तो मसरूफ़ दिखाई दे रही है ग्रैंड इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में, इस सारी सूरत हाल में मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों खामोश हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरी आवाम को और हमें बहसियत पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि ये जितने सियासतदान आते हैं इनको हुकूमत करने का और ये इक़्तिदार लेने का क्या चाह चढ़ा होता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको जान जोखों में डाल के ज़िंदगी हराम कर लेते हैं, पैसा लगाते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, बस इनकी कोशिश होती है कि हम एक दफ़ा इक़्तिदार में आ जाएं। आप देखिए मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, और ये कितने बड़े बड़े पापड़ बेल रहे हैं। इनका मकसद क्या है? क्या कौम की खिदमत करना इनका मकसद है? ये जो मौजूदा इस वक्त आपका पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए हैं तो आते उन्होंने MQM के पास गए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब खामोश क्यों हैं, और ये भी सवाल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ राग़ब क्यों नहीं हो रहे। वो क्या बात है? असल बात अंदर की तो ये है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए थे ना, अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे। वो जो अहदो पैमा हुए थे, अब ये उससे मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये शर्मिंदा हैं कि जो हमने उस वक्त कहा था। आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है कि उनका बेटा बिलावल भुट्टो एक दफ़ा बतौर वज़ीर आज़म
ان کو نظر آ جائے، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی صورت آصف علی زرداری کے بیٹے کو آگے لانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نہ آپ نے ایک دفعہ سنا، آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت یہ باتیں آ رہی تھی کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا، پورے پاکستان میں یہ شور مچا ہوا تھا۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ لگ یہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اس طرح کے عہد و پیمان کیے ہیں کہ ایک دفعہ چیئرمین تحریک انصاف سے ہماری جان چھڑوائیں، ہماری طرف سے آپ جو کہیں ہم آپ کی دنیا کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ وہ ہو گیا، وہ کارنر ہو گئے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، آگے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی آ گئے، آصف علی زرداری صاحب، اور بلاول بھٹو نے آ کر ٹی وی پہ کہا کہ ہم نے بہت کوششیں، بہت ہمتیں کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ وہ ہمتیں ساری دنیا کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کون سی گیمکس کھیلی گئی، کہاں کہاں سے لوگوں کو پرچیز کیا گیا، سیل کیا گیا، کس کس طریقے سے یہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا۔ لیکن بات نہیں بن سکی، بات اس وقت جو موجودہ صورتحال، جی بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس پر انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کو غیر معمولی اختیارات دے دیے۔ انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، سابق چیف جسٹس اور سابق آرمی چیف کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ کمیشن کو طلبی پر پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا انکوائری کمیشن واقعی اتنا با اختیار ہوگا؟ مسعود رضا صاحب۔ جی، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو عدالت کا ماحول تو یہی رہا کہ خدا کیا تمام خدائی اس کیس کو آگے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے، سب نے اپنی جو پٹیشنز ہیں وہ واپس لیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب محترم، یہ دریافت کرتے رہے کہ بتائیے کس کے کہنے پر آپ نے یہ پٹیشنز داخل کی تھیں۔ یہ جواب نہیں ملا تو اب ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کمیشن کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ 2 ریٹائرڈ افسران کا کمیشن ہے، یہ جا کر سابق وزرائے اعظم سے، سابق آرمی چیف سے، سابق چیف جسٹس صاحب سے کیا وہ سچ نکال سکے گا جو عدالت کے روبرو کوئی بھی بیان نہیں کر سکا؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور جو تاریخ اب دی گئی ہے، میری برتھ ڈے کی تاریخ ہے 22 جنوری، بہت دور ہے یہ تاریخ، تو اب اس تاریخ پر جب یہ کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو یہ اگر نام اس میں سامنے نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، پھر کارروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر اگلے چند مہینے تو رہ جائیں گے، غالباً اکتوبر نومبر میں چیف جسٹس صاحب کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، ان کا وقت پورا ہو جائے گا، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے۔ کیا اس وقت تک چیف جسٹس صاحب اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جب آئیں گے تو ایک نئی سپریم کورٹ ہوگی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس معاملے کی تپش کم ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ معاملہ جو ہے اس تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ چیف جسٹس صاحب نے بڑی کوشش کی، میں نے کورٹ کور نہیں کیا تو میں زیادہ بہتر طور پہ نہیں جانتا، شاید رضی بھائی بہتر طور پہ بتا سکیں، کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب ان تمام پٹیشنز کو فارغ کر کے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کروانا شروع کر دیتے؟ اگر اس پر کچھ کر نہیں تھا تو مجھے سمجھ میں بھی آتا کہ یار کچھ ہو رہا ہے، چلو نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کمیشن بنا دینا اور اس طرح معاملے کو آگے بڑھانا، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اب ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، جس طرح سے ابھی مسعود رضا صاحب نے بات کی ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، مسعود رضا صاحب کی تمام باتوں کو اون کرتے ہوئے میں صرف اس ایک اضافہ کرتا ہوں، میں ان کے تمام آرگومنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرے بھی وہی آرگومنٹ ہے، لیکن دیکھیے ایک ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا بندہ جو کہ سرونگ ہے، اور 2 ریٹائرڈ حضرات ہیں، 3 افراد پہ مشتمل یہ بنایا انہوں نے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ لیول کے لوگوں کو طلب کر سکے۔ یہاں پہ کم از کم کوئی سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہوتا تو شاید کوئی بات بن جاتی۔ پھر اس کمیشن نے تمام رپورٹس جو ہیں نا وہ عدالت میں پیش نہیں کرنی، حکومت کو پیش کرنی، اور حکومت اگر چاہے تو اس کمیشن کے مدت کے اندر، ورکنگ ٹائم کے اندر اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اور مسعود رضا صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل مناسب کہا ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کو بیک برنر پہ لے جایا جا رہا ہے، اور میرا مطلب ہے اتنے اختیارات آپ نے دے دیے ہیں ان کو، وہ اختیارات وہ استعمال بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، سوال یہ بھی والی بات ہے نا۔
کہ وہ کیا وہ یہ اختیارات استعمال کر سکیں گے, کیا ان کی اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ یہ اختیارات استعمال کر سکیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو دیے ہیں. 60 دن کی بات ہے, جب یہ رپورٹ آئے گی ہم مسعود بھائی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹیں گے اس کے ساتھ, اور ساتھ میں اس رپورٹ کا مطالعہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. واگا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ جو کمیشن ہے اتنا بااختیار ہوگا جتنا اس کو سپریم کورٹ نے بااختیار بنایا ہے؟ رضی صاحب, اگر تو کیک کاٹنے کو آپ نے اس رپورٹ کے ساتھ منسلک کیا ہے تو بس پھر تو کیک کٹ گیا, پھر تو آپ بھول جائیں کہ یہ برتھ ڈے کہاں سیلیبریٹ ہونی ہے. بات یہ ہے, میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کمیشن کے ممبران کو پہلے ملیں گے تو پھر نہ ذرا لیول دیکھ لیں ان لوگوں کا جن کو انہوں نے انکوائر کرنا ہے, جن سے انہوں نے پوچھ گچھ کرنی ہے. کیا یہ, میں تو ان کو بیچارہ ہی کہوں گا, بعد یہ جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, کھو کھاتے ڈالنا ہوتا ہے, اس کا کمیشن بنا دو. آسان ترین کام ہے. اچھا, پاکستان کے ہر بندے کو پتہ ہے, ہر شخص کو اس بات کا پتہ ہے, جو کام نہ کرنا ہو, جس کا کوئی رزلٹ نہ نکلنا ہو, اس کا کمیشن بنا دو, اور وہ بس پھر سمجھ لیں کہ ایک کمیٹی پڑ گئی, اور ایک ایسی کمیٹی جو کبھی نہیں نکلنی. تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہا. بھئی اس طرح کے کام نہیں ہوتے. آپ کے پاس اتنا اختیار ہے, مسعود صاحب نے بالکل صحیح کہا, تو آپ اسی اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا لیتے. آپ کو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, اچھا جی بتائیں آپ کو کس نے کہا تھا پٹیشن کرنے کو, اور یہ سارا دھرنا کس نے, اور روکی کس نے, واپس کس نے لی, پٹیشن کس نے؟ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کس نے کہی ہے. مزہ تو تب ہے نا, پھر ان کو بھی بلائیں. جب وہ نام صحیح لیں گے تو پھر ان کو کوئی بات کرے گا ان سے. کسی کی جرت ہے, آپ سابق آرمی چیف سے ذرا یہ مل کے ہی مجھے دکھا دیں. آپ کو پتہ ہے سابق آرمی چیف ہیں کہاں؟ اتنی جہاز کا پہلے ان کو کرایہ دیں گے, ان کو ویزے دیں گے, وہ جا کے ان سے انکوائر کریں گے, اور بھئی یہ ناممکن ہے. آپ نے ایک ایسا کام, ایک ایسا سلسلہ شروع کر لیا ہے جس کا رزلٹ زیرو ہونا ہے, کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. تو پھر آپ قوم کا پیسہ اور وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بھئی پروڈکٹیو کام کریں, کوئی مثبت کام کریں, لوگوں کو انصاف کی بات کریں. آپ اس دھرنے کے پیچھے پڑ کے آپ کو پتہ بھی ہے اس سے کچھ نہیں نکلنا. کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بطول, چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج بہت سارے سوال بھی اٹھائے گئے. ایک سوال تو ان کا یہ بھی تھا کہ کمیشن میں وزارت دفاع کے کسی نمائندے کو شامل کیوں نہیں کیا ہے, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی کمیشن یا تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یا پھر یہ نئی تاریخ لکھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نا یہ اب جو باتیں کر رہی ہے نا, یہ ٹیکنیکل ساؤنڈ کر رہی ہے, اور یہ ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آئے گا کہ یہ کیوں نہیں ہے, اور کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا پرفارمنس ہوگی. لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے. پاکستان میں اگر صرف ہم جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بات کریں تو 11 سے زائد تو وہ بن چکے ہیں, کبھی کسی کا کوئی خاص نتیجہ نکلا. انکوائری رپورٹ سے مجھے یاد آ گیا یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ تھی بے نظیر کے مرڈر کے اوپر, تو اس میں جو میرے کالیگ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں آپ کو کوپریشن کتنی ملتی ہے کسی بھی کیس کے حوالے سے, کسی بھی انکوائری کے حوالے سے, تو وہ اس کی ایک بڑی عظیم مثال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہاں سے ایسے ہی چلا گیا. نہیں ایگزیکٹلی ہم کلیئر کر وہ لیکوناز ابھی بھی بے نظیر مرڈر کیس میں باقی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ عمل درآمد والی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں حقیقت یہ کہ قاضی فائز عیسی صاحب انڈیویجولی ہی کانٹ چینج اینی تھنگ, اور جب تک ان کو ادارے ان کے اپنے ادارے کے اندر سے وہ سپورٹ نہ ملے, جب ان کو سراؤنڈنگ سے وہ سپورٹ نہ ملے. اور دوسرا ہے کہ یہ میرا ایز اے پاکستانی احتجاج ہے کورٹ سے کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ جو عام لوگوں سے ریلیٹڈ کیسز ہیں پلیز ان کو ایڈریس کریں. مطلب وی آر ڈن ود پریکٹس bill, we are done with NAB amendment, we are done with your references, we really want to see what your regarding public لوگوں کے کیسز آ کے کیا سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیس کتنے 10 15 20 کتنے کوئی ایک فگر ہی دے دیں. تو اور ایک پوائنٹ میں پلیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے طاقتور اداروں کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہو اور بڑے آرام سے آ گئے ہو, انہوں نے بیان دیا ہو اور کوئی گواہ مل گئے ہو اور کنکلوڈ ہو گیا ہو. ایک طرف مشرف صاحب کی پھانسی کا آ گیا تھا ایک جگہ سے حکم, وہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا. تو ہمارے یہاں جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ اتنے سینسٹیو ایشوز پہ, تو وہ آج تک ہوئی نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, ورنہ مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں ہے. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو نو ٹی ایل پی کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا تھا, کون کر رہا تھا. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹی ایل پی کو 24 لاکھ تقریباً 24 لاکھ سے زیادہ ووٹ 2018 کے الیکشنز میں کیوں مل گئے, وہ اتنا بڑا ووٹ بینک کیوں تھا. لیکن اگر قاضی فائز عیسی صاحب کو اس کے جوابات خود پتہ ہے تو سر آپ خود دے دیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم سے یا کسی سے بھی کہیں کہ نام خود آپ لے دیں.
मतलब ये सही है, वो सही है। बर्दाश्त नहीं। ठीक है सलमान आबिद साहब, जिस तरह से ये कहा गया है कि कमीशन को अगर तलबी पर पेश नहीं होता कोई तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, वाकई इतना बड़ा बाख्तियार मजाक है। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी, अदालती और कानूनी तारीख उठा के देखें तो उसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और जो सवालात ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता उसी पे कमीशन बनता है, उसी पे आप जो है ना एक चीज़ों के ऊपर मट्टी डाल के आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों का कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसी बिला वजह की खुशफहमियाँ हम हमारे यहाँ कभी सियासतदान पैदा करते हैं, कभी जजेस पैदा कर देते हैं, कभी मीडिया के लोग पैदा कर देते हैं, कभी और लोग पैदा कर देते हैं। खुशफहमियों के अंदर हमें बड़ा रखते हैं कि जी बस इनकलाब आने वाला है जी, हर चीज़ का पोस्टमार्टम होगा जी, हर चीज़ सामने रिकॉर्ड के अंदर आएगी जी, इंसाफ का पूरा बोलबाला होगा। क्या होता है मुझे बताइए ना। अब आपने कुछ करना होता तो फिर करने के 200 तरीके थे, और नहीं करना तो उसके भी 200 तरीके हैं आपके पास चीज़ों को लिंगर ऑन करने के। तो मेरा ख्याल है कि बस अब इसको उसके ऊपर आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह वही होगा जो माजी के अंदर होता रहा है, कोई बड़ी तब्दीली इस तरह से नहीं आने वाली। और सबको पता है, देखिए ना उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने उसके ऊपर साइन किए थे, याद है ना, मौजूद है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, बुलाए ना उनको, पूछे ना किसने कहा था आपको साइन करने के लिए। इसलिए ये चीज़ें जो है जो रिकॉर्ड, जी सॉरी बतूल आप कुछ कह रही हैं? This is not the need of the hour. जरूरत ही नहीं करनी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास चीज़ें मौजूद हैं और उसके बाद आप इस तरह की कमीशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस कुछ सवालात हैं, उनको सवालात ही रहने दें। और हम पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई सवालात पहले भी अपने पास रखते हैं, आइंदा भी रखेंगे। ठीक है जी, सवालात को सवालात ही रहने दें। इसके साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत ही करीब हैं, UAE ने भी IMF को यकीन दहानी करा दी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसराइली जारियत का 40वां रोज़ है, गजा में बारिश से सर्दी बढ़ गई है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं, जबकि पाकिस्तान को $1 अरब फराहम करेंगे। UAE ने भी IMF को इस बात की यकीन दहानी करा दी है। सवाल हमारा यह है कि पाकिस्तान की IMF से जान कब छूटेगी? मसूद रजा साहब। जी, जान नहीं छूटेगी, बल्कि ये जब एक प्रोग्राम और इसके बाद दूसरा शिकंजा प्रोग्राम सख्त होगा, हमें मजीद कर्ज चाहिए IMF के साथ। जी, ये इसलिए होगा क्योंकि ये तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ना। इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद फिर हमें कर्जा चाहिए। हमारी मईशत पे कोई रिवाइवल तो नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन इदारा काम कर रहा है वो FBR का इदारा है, अपने हदफ से ज़्यादा जाके टैक्स जमा कर रहा है। और हम जैसे लोगों के लिए तो सूरत हाल ये है कि 35% तो तनख्वाह पे टैक्स और 15% इनडायरेक्ट टैक्स, तो 50% अपनी आमदनी का हम कौमी ख़जाने में जमा करा देते हैं। सही कहा कि ये हुकूमत मुश्किल हालात में काम कर रही है, लेकिन इसे काम क्या करना चाहिए था? इसे नेट टैक्स को ब्रॉड करना चाहिए था। वो करें तो लोगों के लिए आसानी हो। ज़राअत पे टैक्स लगाएं, सर्विसेज सेक्टर पर तो है ही टैक्स, ये बाज़ारों पे टैक्स लगाएं जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो अच्छी बात है, ये मुआहदा हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर निकला रहेगा। लेकिन लोगों की मुश्किलात इस मुआहदे से कम नहीं हो रही, और आने वाले जो मुआहदे होंगे उनसे भी कम होने वाली नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, वागा साहब आपको क्या लगता है? देखिए मसूद साहब बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। पहले ये बताएं कि ये जो भी IMF के साथ मुआहदा करते हैं इसके समरात कब आम आवाम तक पहुंचते हैं? बात ये है कि वो तो सूद की मद में ही पैसा वापस चला जाता है, वहीं से लेते हैं, उन्हीं को ही वापस कर देते हैं। और वो देते भी इसीलिए हैं कि भाई देंगे, इनके ऊपर और कर्जा चढ़ेगा तो ही हमें वापस पैसे करेंगे ना। हम जब कर्जा देंगे ही नहीं तो ये तो हाथ झाड़ के कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है जनाब, डिफ़ॉल्ट करना है तो कर लें। लिहाजा वो ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले हैं नहीं, वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि इनको पैसा देते रहें। बाकी बात यह है कि इस तरह के मुआहदे पहले भी IMF सारी ज़िंदगी करता रहा। आप देख लीजिएगा वो कभी भी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा, क्योंकि इसी में ही उनका फ़ायदा है। लेकिन आज तक जो भी IMF ने दिया है, आप बताइए कि हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ है? हमारा तो मेयार ज़िंदगी पहले से भी नीचे गिरता जा रहा है, और आम बंदा जो है वो रोटी के लिए भी तरस रहा है। भाई इन तमाम टैक्स में इजाफा हुआ है, टैक्स बस ये हुआ है। देखिए, हाँ बात ये है कि टैक्स तो निचोड़ के लोगों का खून खींच के जो है वो FBR जो है वो सरकारी खजाने में भरता जा रहा है, लेकिन उसका रिवॉर्ड, उसके फायदे आम आवाम तक जब नहीं पहुंचेंगे
تو لوگ چیخیں گے, وہ کہیں گے ہم ٹیکس کس لیے دیں. مسعود صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم 50% تک تو ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے ایٹ سورس سب سے زیادہ کون پھنسا ہوا ہے؟ جس سے زبردستی ٹیکس لیا جا سکتا ہے, جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے اس سے تو ٹیکس لے رہے ہیں. نیا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بن نہیں رہا, اس میں ٹیکس دینے والوں میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے رضی صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں, وہیں آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ملک میں جی ڈی پی کا صرف 12% ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, اب ہم نے اس کو 15% تک بڑھانے کی تجویز پیش کر دی ہے. ہاں تجویز پیش کی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مارچ تک ہے. مارچ کے بعد پھر ہم 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے پروگرام کو نیگوشیٹ کر کے اس میں جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو دیکھیے پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ان 3 سال کے بعد ہماری معیشت کسی ایسی لیول پہ پہنچ جائے. 18 ارب ڈالر کا ہول ہے ہمارے ٹریڈ بیلنس کے اندر, ہمارے پاس وہ 18 ارب ڈالر نہیں ہے جو پہلے امریکہ کے افغانستان میں موجود ہونے کے باعث ہمیں مل جایا کرتے تھے. اب امریکہ وہاں سے چلا گیا, وہ ہمیں نہیں مل رہے, ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا ہے, اور یہ والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ساتھ, جیسے مسعود رضا صاحب نے فرمایا, ہمیں 3 سال کا اور پروگرام لینا پڑے گا. اس دوران جو ہے آج اہم دن تھا, آج میں پہلے بیکری پہ گیا, بیکری والے نے مجھے رسید دی, اس میں سیل ٹیکس مینشن تھا لیکن کٹا ہوا نہیں تھا. پھر میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا, ریسٹورنٹ نے میرے سے سیل ٹیکس نہیں لیا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سیل ٹیکس نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہماری جو ہے وہ ریونیو بورڈ والوں کے ساتھ مکمل ہوئی ہے. جب تک یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے اس وقت تک میری, آپ کی اور مسعود رضا کی تنخواہ 50% ٹیکس میں جاتی رہے گی. ٹھیک ہے, بطول آپ کیا کہیں گی؟ جی, پاکستان کی آئی ایم ایف سے بالکل جان سکتی. میں اکثر اس کتاب کا حوالہ دیتی ہوں, اور مجھے بہت لگتا ہے کہ بار بار دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں اور نہ ہم دوسرے ممالک کی مثالوں سے سمجھتے ہیں. وائی نیشنز پہ ایک کتاب ہے جس کی باٹم لائن ہی یہ ہے کہ جب تک کسی ملک میں مائکرو اکنامک سٹیپس نہیں ہوتے, یعنی کہ لوگوں کے جو اندر ہے اس کے شہری ہیں اس کے حوالے سے سٹیپس نہیں ہوتے, آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کبھی اپنی جو آپ خود انحصار نہیں ہو سکتے, آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ کہ نے پہلی دفعہ نہیں کہا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں, ایکسپورٹرز پہ لگائیں, ریل اسٹیٹ پہ لگائیں, ایگریکلچر پہ لگائیں, امیروں پہ لگائیں, اور آن دی ادر ہینڈ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں گے. اس نے پہلی دفعہ, ہم ہی بار بار ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں, ہم انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہے. پاکستان کی جتنی بڑی کمپنی ہولڈنگ ٹیکس سے لے کے جی ایس ٹی تک, مڈل کلاس ہمارے جیسے لوگ سیلری 200% یہ ٹریبیون کی ایک سٹوری تھی کہ 200% زیادہ سیلری کلاس ہے جو ٹیکس دیتی ہے, تو ریٹیلرز کیوں نہیں دیتا؟ جو ریل اسٹیٹ ہے وہ کیوں نہیں دیتا ٹیکس؟ ایگریکلچر کا جو تقریباً میں خیال ہے 300 ایکرز یا اس سے زیادہ لینڈ ہے جو ان یوٹیلائزڈ ہے, کیوں ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جو کسان ہے اس کی سمپتی میں ٹیکس نہیں لگا رہے, لیکن کسان کی جیب میں تو کچھ نہیں جا رہا, جن کی اتنی زیادہ زمینیں ہیں کہ آپ نے کبھی ان کو ایڈریس کیا ہے. تو پاکستان تک ہم اپنا پلان نہیں بنائیں گے, جو کہ اب تک نہیں بنا, اور اس پہ ایک بہت انٹرسٹنگ تب تک آئی ایم ایف سے جان نہیں چھوٹے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. 24 پروگرام میں بھی کہتے ہیں وہ ایک ویشیس سائیکل ہے, ہم ایک ہی فارمولا فالو کریں, وہ آئی ایم ایف کا فارمولا ہے, ہم کبھی بھی اپنا فارمولا کو ڈیزائن ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک, وی ڈونٹ ہیو اینی پلان فار. بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہونا ہو, عوام ضرور پوری ہو جائے گی, کیونکہ نیپرا کہتا ہے کہ کمپنیوں نے بجلی کم خریدی ہے تو اضافی بوجھ اب عوام پر ہی پڑے گا. دیکھیے, ہم سب عوام کے مفادات کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستان کا رولنگ الیٹ ہے اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ جو آئی ایم ایف کے پیسے آتے ہیں اور جو قسطیں آتی ہیں باہر سے, یا برادر اسلامی ملک دیتے ہیں, یا چائنا دیتا ہے, یا امریکہ دیتا ہے, یہ تو پاکستان کی رولنگ الیٹ کا کلب ہے نا. پاکستان کا رولنگ الیٹ کلب جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے نا, ان کی دولت بڑھتی ہے نا, ان کی انڈسٹری بڑھتی ہے نا, ان کی فیکٹری بڑھتی ہے نا, ان کا کاروبار پھیلتا ہے نا, ان کے گھر بنتے ہیں نا, ان کی امارات میں اضافہ ہوتا ہے نا. عام آدمی تو اس وقت پاکستان کی رولنگ الیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے آئی ایم ایف کو بھی یہ چاہیے نا وہ بھی ان چیزوں کو دیکھے کہ یہ جو حکمران طبقے ہیں, یہ جو پیسہ لیتے ہیں عام آدمی کے نام کے اوپر, یہ خرچ کہاں کرتے ہیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا. تو اس لیے عام آدمی کا استحصال ہونا ہے, اور یہ رولنگ الیٹ کلب پاکستان سے پیسے کما کے باہر کے بینکوں میں اپنی جائیدادیں پیسے رکھتا ہے اور اپنی جائیدادیں بنا رہا ہے. یہ ہے پاکستان آج کا, جس کو آپ اور میں, ہم سب لوگ یہاں پر جن کرائسس کا شکار ہیں.
صحیح. اب کچھ بات غزہ کی کرتے ہیں. اسرائیلی جارحیت کا 40واں روز ہے. غزہ میں بارش کے بعد اب سردی بڑھ گئی ہے. پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. مردہ خانوں کی بجلی بند ہے. میتوں کی اسپتال میں اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی عوام سمیت پوری دنیا سراپا احتجاج ہے. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت پر اسلامی ممالک کی تنظیمیں دو ٹوک موقف کیوں نہیں اپنا سکی ہیں؟ مسعود رضا صاحب. دیکھیے فیض صاحب نے کہا تھا کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے. فلسطینیوں نے رگے جاں سے اپنی خون کی دھار سے تلوار کو کاٹ دیا ہے. اسلامی دنیا ہو یا پوری دنیا ہو وہ فلسطین کو نہیں بچا پا رہی، اسرائیلی جارحیت کو نہیں روک پا رہی، بلکہ ویسٹ امریکہ اس کو مدد کر رہا ہو. لیکن اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنا یہ فلسطین کو ختم کرنا اسرائیل کا خواب تھا، اور وہ اس پر کام کر رہے تھے. انہوں نے اس چیز کو صرف ایگریویٹ کیا ہے، تیز کیا ہے، اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنا مقدس خون بہایا ہے. تو اس پر کی مذمت ظاہر سی بات ہے، ہم بھی بے بس یہاں پر مذمت کر رہے ہیں. اسلامی دنیا بھی بے بس ہے. بے بس اس لیے کہ جمہوریتیں نہیں ہیں. لیکن مسعود صاحب ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہ بے بس کیوں ہیں؟ ان کے تو اختیار میں ہے بہت کچھ. وہ اپنے مفادات کی خاطر چپ ہیں. کیونکہ وہ تمام حکومتیں ایسے ہی ہیں نا، بادشاہتیں ہیں. عوام کا اور حکومتوں کا فرق موجود ہے. جہاں انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی ان کی حکومتیں گرا دی جائیں گی. کمپرومائز لوگ ہیں، کمپرومائز حکومتیں ہیں. اگر ان کو کچھ کرنا ہوتا تو کیوں؟ پاکستان کی فوج موجود ہے، سعودی عرب کے پاس پیسہ موجود ہے، افرادی قوت ہے. 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی، 95 ممالک مسلمانوں کے، اور اسرائیل کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے. چاروں طرف سے مسلمان ممالک کے میں گھرا ہوا ہے. وہ اس کا خاتمہ تو آسان ہے، لیکن امریکہ سے ڈرتے ہیں نا، ویسٹ سے ڈرتے ہیں نا. حکومتیں ختم ہو جائیں گی. حکمران ہمارے کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک، مگر فلسطینیوں کے خون کی جتنی عزت کی جائے، جتنی تکریم کی جائے کم ہے. وہ مقدس خون ہے جو انہوں نے بہایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بطول. دیکھیے نا، ہم بہت، لیکن ہم میں اتنی ہمت تو ہے نہیں مسلمان ممالک ہونے کی حیثیت سے، جس امت مسلمہ کی ہم بات کرتے ہیں، اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ 50 یا 100 پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکیں. اتنی ہمت تو ہے نہیں. تو جب ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیا؟ تو یہ مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز میں انالیسس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. مطلب I have a very open opinion about things and I am very comfortable کسی بھی سبجیکٹ پہ بات کرنا. لیکن جب ہم یہ روٹین میں اتنا زیادہ کریں، this is shameless ہے نا. اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ واغر صاحب دیکھیے، یہودیوں کو اور اسرائیل کو اس چیز کا بھی مجھے لگتا ہے بڑا دکھ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کا وہ بائیک آؤٹ کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں نے کبھی کچھ بنایا ہی نہیں. اصل ذمہ دار مسلمان سارے نہیں ہیں. اصل ذمہ دار اور بے حس 57 ممالک کے وہ سربراہان ہیں جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلوں میں اور اپنا اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جہاد کی اجازت دے دی جائے اور سب لوگوں کو کہا جائے کہ جس نے جہاد کرنا ہے وہ کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں سے لاکھوں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے نکل جائیں گے. عوام کا ضمیر جاگ چکا ہے. حکمران پورے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ضمیر جاگا ہوا ہے. اگر ضمیر سویا ہوا ہے تو ہمارے حکمرانوں کا ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہر سال جو 23 مارچ پہ ہم اتنی بڑے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، راکٹ دکھاتے ہیں، جہاد، بھئی وہ کب کام آئیں گے؟ وہاں فلسطینی مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلز کا قبرستان بنایا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. میں تو کوئی دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے نہ کوئی توقع کرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی توقع ہے. مجھے تو جو سب سے زیادہ ماتم کرنا ہے یہ دنیا کی 5 بڑی طاقتوں کا اور اس میں اقوام متحدہ کا. ان کا جو دوہرا معیار اور جو سیاہ کردار سامنے آیا ہے نا، وہ بنیادی طور پر انسانیت کے خلاف ہے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. انسانیت ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. سر بس اسی کا ماتم کریں. بڑی طاقتیں جب تک اپنے کردار نہیں بدلیں گی، دنیا نہیں تبدیل ہوتی. سر رضوان رضی صاحب.
92-93 की बात है, बोस्निया हर्जेगोविना में इससे ज्यादा बदतरीन किस्म की जो है वो किलिंग जारी थी, और उसके बाद मुसलमान ममालिक यही कुछ कर रहे थे, उनके हुक्मरान जो आज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वेस्ट से उनको रेस्क्यू किया गया था, अमेरिका ने रेस्क्यू किया था, और उन्होंने जाके वहां पे बम्बार्डमेंट करके और वहां से उन लोगों को एलिमिनेट किया था। आज जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी और ये जो इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू मारी हुई है, नेतन्याहू फ्रांस के सदर और नेतन्याहू की ठीक भी है। मारी हो चुकी है। ठीक, तो हमें तो ठीक। करनी चाहिए कि वहां से कुछ होगा, हमारे हुक्मरानों की तरफ से कोई उन्होंने तो कुछ नहीं करना करना, अपने मफादात की खातिर सब चुप हैं। बस हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मुश्किलात आसान कर दे। आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।